ہے سبھی کے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آئی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آئی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سج مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سج مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل تم لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل تم لو، تھا نعتوں کا ہارک اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ہارک اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار
आंखों से देखा। धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, दयारे नबी जिसने आंखों से देखा। मुकद्दर है सच्चा मुकद्दर उसी का, निगाह करम जिस पे आका ने डाली। मुकद्दर है सच्चा मुकद्दर उसी का, निगाह करम जिस पे आका ने डाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मुरादों के दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवारी। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हम सब के लिए ये बड़ी सादत की बात है कि फजीलत शेख हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत शेख मकबूल अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिद दामत बरकातुहू आलिया हम सब के दरमियान मौजूद हैं। ये हमारे लिए सादत की बात है। अल्लाह वालों की सोहबत के बड़े असरात होते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत की बड़ी बरकत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने इस वक़्त को कीमती बनाएं और अपने दिलो दिमाग को हाजिर करके बैठें। अल्लाह वालों की सोहबत इस दौर में बहुत ज़रूरी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो दुनिया है इसकी मिसाल सांप की है और इसका मंतर तकवा है, और ये तकवे की दौलत अल्लाह वालों के कुलूब से मिलती है, अल्लाह वालों की सोहबत से मिलती है। अल्लाह वालों की सोहबत में आना ज़रूरी है। वकूनु मा सादिकीन, अल्लाह वालों की सोहबत बहुत ज़रूरी है। और ये सोहबत में बैठना, अल्लाह वालों की सोहबत में आना, अल्लाह वालों की माइयत को अख्तियार करना, ये अल्लाह करीम का हुक्म है। वकूनु मा सादिकीन। अब इस हुक्म को छोड़ के हम तकवे की दौलत को हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरी है। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, बातिल की जो दावत है वो इतनी मौसर हो चुकी है कि हमारे घरों तक वो दावत पहुंच चुकी है। तो हमें चाहिए कि इस दौर में हम अपना और अपनी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज करें। वो ईमान महफूज कैसे होगा? जब हम उलमा सुलहा की मजलिस में जाके बैठेंगे। अल्लाह वालों की सोहबत में, बुरे लोगों की सोहबत तो बहुत हमने देखी है, बुरे लोगों की सोहबत के बड़े बुरे असरात होते हैं और वो असरात हमारे कल्ब पे पड़ते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई अपने वालिद से, तो उन्होंने पूछा कि अब्बा जान, आपको इस बात का इल्म था कि मेरी आपके साथ मुलाकात हो जाएगी? आपको इस बात का यकीन था कि मेरी आपके साथ मुलाकात हो जाएगी? दुनिया में नहीं होगी तो क़यामत के दिन हो जाएगी। उसके बावजूद अब 40 साल तक रोते रहे, इतना रोए कि आपने अपनी आंखों की बेनाई भी दे दी। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं इस वजह से नहीं रोया कि तू मुझसे जुदा हो गया है, मैं तो इस वजह से रोता रहा हूँ, मुझे इस बात का खतरा था कि ऐसा न हो कि तू किसी बुरे की मजलिस में बैठ जाए और तेरे अखलाकियात खराब हो जाए और तेरा नाम खानदान नबूवत से कट जाए। तो वो नबी का बेटा नबी है और नबी को ये इस बात का खतरा है कि ये बुरी सोबत में, हालांकि नबी के लिए तो अल्लाह करीम का मामला अलग है, वो तो मासूम होते हैं, उनसे खता का तस्वुर भी नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता। नबी जब पैदा होता है
اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ کریم جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو تو بروں کی مجلس میں بیٹھ جائے، برے کی صحبت اختیار کرے اور تیرا نام خاندان نبوت سے کٹ جائے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، خاندان نبوت سے نام کٹ جاتا ہے. ادھر اصحاب کہف کا کتا ہے کتا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ گیا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ گیا. اللہ کریم نے اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا. تو الحمدللہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر فضل ہے، احسان ہے کہ ہمارے محسن اور مربی فضیلت الشیخ حضرت مقبول احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم سب اپنے دلوں کو متوجہ کر کے ان کی طرف بیٹھے، اپنے دلوں کو خالی کر کے بیٹھے، اور حضرت خدمت میں درخواست ہے کہ وہ جماعت کے قلوب کو منور فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا واللہ خیر وابقیٰ. صدق اللہ العظیم. چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی ملک سے بھی تعلق رکھتا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے دل میں ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو، لوگ میری عزت کریں، میری بات میں وزن ہو، جیسا میں کہوں ویسے لوگ مانیں، میری ہر جگہ پہ عزت، میں ایک کامیاب زندگی گزاروں. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو، بندہ بھی چاہتا ہے اور اللہ بھی چاہتے ہیں. فرق صرف سوچ کا ہے. ہماری سوچ اسی دنیا کی زندگی تک ہے، چند مختصر وقت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ دائمی اور ہمیشہ کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چند دن کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزر جائے، ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہماری زندگی عیشت میں گزرے، ہم جہاں جائیں لوگ ہماری مدد کریں، ہمارے پاس پیسہ ہو، ہم اسی مختصر زندگی کے لیے، چند دن کی زندگی کے لیے اپنی کوشش کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. پھر اس کوشش میں ہم چاہے وہ حلال رستہ استعمال کریں یا حرام رستہ استعمال کریں، ہمیں ہر صورت میں کامیاب پنکھا پیچھے نہیں آؤ، چاہے وہ حلال سے ملے یا حرام سے ملے، کیسے بھی ملے، لیکن ہمیں عزت ملنی چاہیے، ہماری زندگی اچھی گزرنی چاہیے.
لوگ ہمارے کہنا مانے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس چند مختصر زندگی میں چاہے کیسے بھی گزر جائے، اس کی عزت ہو، لوگ اس کی عزت کریں نہ کریں، اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، لیکن ایسی زندگی گزار کے آئے کہ جب ہمیشہ والی زندگی ہے وہاں وہ کامیاب ہو. یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، 50 60 100 سال کا ایک مسئلہ ہے. جب مرنا ہے تو اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا وما جعلنا للکافرین الخلد. اے نبی، ہم نے آج تک کسی کو ہمیشہ رکھا ہی نہیں، ہمیشہ نہیں رہنا. ہمیشہ رہنے کی ایک ہی جگہ ہے، جنت یا جہنم. ایمان ہے تو جنت، اگر ایمان نہیں ہے تو جہنم، وہاں ہمیشہ رہنا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی جیسے بھی گزر جائے خیر ہے. تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو اس نے پاک کر لیا. اپنا ظاہر بھی پاک کر لیا، اپنا باطن بھی پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا. دیکھیں یہ مت سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. بغیر دولت کے بھی لوگ کامیاب ہیں. اکثر ہمیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے کابر جو تھے ان کے پاس دولت تو نہیں تھی، اور اللہ جب کامیاب کرتے ہیں تو ان کو ایسی عزت دیتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک بھی کامیاب اس کی عزت ہوتی ہے، اور جب یہاں سے چلا جاتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا جب بھی ایسی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں کہ اس جب تک دنیا میں رہے تو بھی کامیاب، قبر کے اندر جائے پھر بھی کامیاب، اور حشر کے میدان میں کھڑا ہو تو پھر بھی کامیاب. بعض لوگ یہاں جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کوئی اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا. بعض اپنی جان چھڑائیں گے اور بعض اپنی سے چھڑائیں گے، ساتھ اوروں کو بھی لے کے چھڑائیں گے. یہ ہے کامیابی. یہ کامیابی حاصل کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک کر لو. اب پاک کرنے کی اللہ نے طریقے بتا دیے. ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ سوچتا رہے کہ میں کیسے پاک ہو جاؤں. اللہ نے پاک کرنے کے بھی طریقے بتا دیے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پاک کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو. دیکھیں اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کا ذکر تو سب کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن سارے کامیاب نہیں ہوتے. ذکر تو سارے کرتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، ٹھیک ہے ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم پاک ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو پاک کرنا لگ جائیں تو بہت ٹائم گزرے گا. ہماری ایک ایک چیز غلط گناہ میں مبتلا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھنا سوچیں، ہم آنکھوں کو پاک کر لیں، پھر ہمارے ہاتھ پاک ہو جائیں، پھر ہماری زبان پاک کر لیں، پھر ہمارے کان پاک ہو جائیں، پھر ہمارا دماغ ہم پاک کر لیں، اس میں عرصہ گزر جائے گا، اس میں مدت گزر جائے گی اور پھر بھی پاک نہیں ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کرو. دل ہے بادشاہ، باقی اس کے رہے. آج اگر صدر آرڈر نکال دے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ آرڈر نکال دے کہ چینی جو ہے وہ 50 روپے کلو بکے گی، سب مانیں گے اس کو. لیکن اگر کسی کے پاس جاؤ تم 50 روپے تو 50 کبھی بھی کوئی نہیں مانے گا.
بہت عرصہ لگے گا. تو اس لیے بادشاہ کو پاک کر لو، باقی خود پاک ہو جائیں گے. اپنے دل کو پاک کر لو، اور دل کو پاک کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ. جب دل پاک ہو جائے گا باقی خود پاک ہو جائیں گے. دل پاک ہو گیا آنکھیں خود پاک ہو جائیں گی. لیکن ہم عام طور پہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے یہ دل صاف ہونا چاہیے. سوچ صاف سے ہمارے ذہن سے نکلتا ہے دل صاف ہونا چاہیے. اگر کسی کو ہوگا تم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز تو نہیں پڑھنا، دل میرا صاف ہے. اگر تم جھوٹ بولتے ہو، ہاں جی جھوٹ تو کبھی میں بول دیتا ہوں لیکن دل ہمارا صاف ہے. ارے دل اگر صاف ہو تو تمہاری زبان سے بات نکلے گی. ہمارے ساتھ فرمایا کرتے ہیں اگر لوگ کہتے ہیں دل صاف ہے، دل پاک ہے، واقعہ ہی دل پاک ہے. اللہ کی عظمت سے دل پاک ہے، اللہ کی محبت سے دل پاک ہے، اللہ کی ڈر اور خوف سے دل پاک ہے، ہر چیز سے دل پاک ہے. ایسے دل پاک نہیں ہے. اللہ کی عظمت سے دل پاک ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے دل پاک ہے، اللہ کی محبت سے دل پاک ہے. اس سے کام کرنا یہ پاک نہیں ہے. دل کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی برائی پیدا ہی نہ ہو. اور اس کے لیے دل صاف کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ دیکھیں انسان کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر کتابیں پڑھ کے نہیں کر سکتا. آج کل میڈیکل کی کتابیں اردو میں بھی آ رہی ہیں. سب کو پتا ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو پیراسیٹامول کی گولی کھا لو. ہم بھی پتا ہے اسٹور سے لے کے کھا سکتے ہیں، ڈسپلن کی گولی کھا سکتے ہیں. اور ہے بھی ہے اس میں درد بات تو ہے، لیکن وہی گولی بعد نقصان بھی کر جاتی ہے. میں وہ ساگٹ میں تھا ڈسپنسری میں، ایک عورت آئی، اس کا جسم سارا سوجا ہوا، پورا جسم پھٹ رہا سوجن کی وجہ سے. کیا ہوا کہ سر میں درد تھا، میں ڈسپلن کی گولی کھا لی ہوئی. ہمیں تو ڈسپلن کی گولی سر میں درد کام کرتی کھا لی، لیکن وہی گولی بعد نقصان بھی کر جاتی. اسی طرح ہم اللہ کا ذکر بھی ہیں، اس میں فائدہ ہے، یہ شفا دے گا. یہ بات نہیں کہ اللہ کا ذکر نقصان ہے، شفا دے گا. لیکن بعض دفعہ یہی اللہ کا ذکر کبھی کبھی نقصان دے جاتا ہے. ہم اس کے آداب کے لحاظ سے نہ کریں، ہماری تعداد بڑھ جائے یا ہمارے جو کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے تو صحیح، لیکن بعض دفعہ سیکھ کے کرنا چاہیے. اس لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا سب سے زیادہ صحبت اختیار کرنا ہے. اگر ہم اپنے دل کو ویسے پاک کرنے لگ جائیں تو بہت عرصہ لگے گا. اس لیے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اگر ہم خود اپنے دل کو ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، دل صاف نہیں ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے. کیسے کرنا پڑے گا، کتنا کرنا پڑے گا، یہ تم کو بتائیں گے. لیکن جب تک یہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا دل تو صاف نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم دل پاک کرنا چاہو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا پاک کرنا چاہیے، لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے ذکر کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اللہ نے سب چیزیں بتا دی. لیکن کسی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. جب تک صحبت اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی عظمت، اللہ کا ذکر بھی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے. بی بی مریم کمرے میں ہیں، ان کے پاس پھل ہیں پڑے ہوئے ہیں. زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں. جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ بغیر حساب موسم کے بھی پھل دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آگے چلے گا.
پیغمبر ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ بغیر موسم پہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ نے دیے، کیونکہ وہ ماحول سے باہر تھے، صحبت سے دور تھے، اس لیے انہوں نے سوال کر لیا۔ اور بی بی مریم کو کہ ماحول کے اندر تھی، ایک خاص ماحول تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ لے جائے گا۔ یہی مریم علیہ السلام جب باہر نکل گئی تو فرشتے نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو سوال کے بیٹھی مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب وہاں کہہ سکتی ہیں کہ بغیر موسم کے اللہ نے پھل دیے ہیں، یہاں بھی کہہ سکتی ہیں کہ بغیر بشر ہاتھ لگائے بھی اللہ کو بیٹا دے گا، لیکن ماحول کا فرق پڑ جاتا ہے، صحبت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحبت اختیار کرنی آج کل کے دور میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک صحبت نہیں ہوگی کچھ مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر لوگ جو ہیں نا یہ ایسی لمبی لمبی پھینکتے ہیں۔ حضرت کیسے بھائی؟ کیا دیکھو شاعر نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت علیہ بہتر 100 سال، کہاں 100 سال اور کہاں ایک لمحہ، ایک بات عقل میں نہیں آتی ہے کہ کہاں 100 سال اور کہاں ایک لمحہ، بات عقل میں نہیں آتی ہے، ایسی پھینک دیتے ہیں۔ حضرت فرمایا اگر یہی شعر میں پڑھوں تو آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے فرمایا 60 سال، حضرت فرمایا 1,00,000 سال۔ مولانا شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت 100 سال میں نہیں آتی تھی، آپ نے 1,00,000 سال بتا دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا حضرت نے فرمایا محمد شفیع کیا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا؟ کیا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا؟ حضرت یہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ خاتمہ کس پہ ہوگا؟ فرمایا محمد شفیع جو کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ایمان کے ساتھ جائے، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ کیا یہ کم؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا محفل میں، کسی نے کہا حضرت جہنم سے جو آخری آدمی نکلے گا وہ یا حنان یا منان پڑتا ہوا نکلے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کاش میں وہ ہوتا، کاش میں وہ ہوتا۔ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے عالم، بڑے، اور آپ جہنم میں؟ کہا فرمایا جو آخری آدمی نکلے گا وہ یا حنان یا منان پڑتا ہوا نکلے گا، اس کے بعد یہ گارنٹی تھی کہ اس کا ایمان کے ساتھ تھا، اس کے بعد یہ گارنٹی تھی کہ ایمان کے ساتھ وہ کیا تھا، ہمیں کیا پتا ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ایمان کی دولت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ صحبت کی وجہ سے، یہ صحبت کی وجہ سے، اس لیے اللہ کا ذکر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحبت بھی ہے۔ کسی کی صحبت انسان اختیار کریں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، پھر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے نہیں پڑتی۔ دیکھیں عام طور پہ وہ مثال مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جب محفل میں بیٹھیں گے، صحبت میں رہیں گے تو ان کا اثرات خود بخود پڑتے ہیں، ایک اثرات پڑتے ہیں اور دوسرا ان کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں، ان کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں، اور پھر ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو سنبھال دیتا ہے۔ ہمارے بڑے اللہ خلیق الشریف اللہ کے خلفاء تھے، ایک دفعہ ان کی دیوار گر گئی، حضرت نے تو فقیر جو تھے وہاں انہوں نے کہا کہ چلو حضرت کی دیوار بنا دیتے ہیں۔ وہ کہیں انہوں نے کسی نے گارا کسی کچھ کیا دیوار بنانے لگے۔ ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم اور دوبارہ کچھ دیوار بنائی، جو فقیر کام کر رہے تھے وہ طرف سے لے آرام کر گئے۔ ایک ان کا خادم تھا، فتح محمد ان کا نام تھا، بالکل ان پڑھ، ایک لفظ پڑھ بنے، فتح محمد نام تھا، فتح کو کہتے تھے۔ وہ جو ہے وہ کام کرنے لگ گیا کہ جب تک فقیر اٹھیں گے، جب تک گارا بنائیں گے، اس تک میں کروں گا۔
جب وہ حضرت کسی کام سے باہر لے گئے دیکھا تو وہ گھر بنا رہا. حضرت اتنے خوش ہوئے, ان کو بلایا, وہ آیا, ان کو سینے سے لگایا. حضرت میرے ہاتھ خراب ہوئے ہیں, مٹی کے ہاتھ ہیں. تو میں کوئی بات نہیں, سینے سے لگایا. بولا جا تو اپنے آپ اللہ لگا. ارے میں کچھ پڑھا لکھا پڑھا آدمی میں کچھ نہیں. بولا جا اللہ سے. کافی عرصہ گزر گیا. ان کے پیر بھائی کے پاس جیشی میں گئے حج کے لیے. جب وہاں گئے بہت اللہ والے آئے ہوئے ہیں یہاں پاکستان سے, تو ان کی صحبت میں چلے گئے. چلو ابھی بھی چلتے تھے. جا کے دیکھا تو وہی فتح مان چار پہ بیٹھے ہیں, باقی علماء مفتی وہاں کے یہاں کے سب بیٹھے. وہ دیکھا فتح مان جو ان پڑھ تھا بالکل فتح مان کچھ نہیں تھا, وہ چار پہ بیٹھے ہیں اور باقی علماء مفتی حضرات سب بیٹھے. یہ ہوتی ہے صحبت کی برکت, یہ صحبت کی برکت. تو اس لیے ہم جتنی ضروری اللہ کا ذکر ہے اتنا ہی ضروری صحبت ہے. اور ذکر تو ہر حالت میں کرنا ہے. اٹھتے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, لوگوں نے دیوانہ کہنا. اور پھر یہ ایسی برکت والی چیز ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. تو دو نصیحتیں فرمائی. ایک فرمایا قولوا قولا لینا, نرمی سے بات کرنا. نرمی سے بات کرنے کی. وہ میں ایک دفعہ ملتان گیا تو وہاں ان کے پیر بھائی ناصر ہیں, وہ کہنے کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں اللہ والے ہیں, ایک طبیعت ان کی بڑی سخت ہے, وہ مارتے بھی ہیں, وہ مارتے بھی ہیں, اپنے مریضوں کو مارتے بھی ہیں. تو ایسی سخت طبیعت بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نرمی سے بات کرنا. اور اس کے فرمایا ولا تنسا ذکری, میرا ذکر سے غافل نہ. تم بات کرو گے, میرا ذکر کرتے رہو گے, میری رحمت آتی رہے گی, تمہارا کام بنتا رہے گا. تم جہاد میں جاؤ تو پیٹھ پیٹھ کے مت بہنا, تم لڑو لیکن اس وقت میرے ذکر سے غافل مت ہونا. تم ذکر کرتے رہو گے, میرا نام لیتے رہو گے, میری رحمت آتی رہے گی اور تمہارا کام ہوتا رہے گا. ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے. ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے, کام ہمارے کیسے ہوتے, ہمارے کام کیسے ہوتے. اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی نا. جب اللہ کا نام ہی لیں گے تو رحمت کہاں سے آئے گی, پھر ہمارے کام کیسے ہوں گے. ایک عورت کسی اللہ والوں کے پاس گئی, عرض میرے شوہر کی بہت فیکٹریاں ہیں, بہت مالدار ہے, اور لیکن مجھے گھر کے خرچے کے لیے پیسے بہت ہیں. 1 لاکھ روپے دیتا ہے مجھے مہینے کے لیے. وہ لاکھوں روپے کماتا ہے, مجھے مہینے میں 1 لاکھ کے لیے خرچے کے لیے. حضرت نے فرمایا 1 لاکھ بہت ہوتا ہے, کم تو نہیں, 1 لاکھ بہت ہوتا ہے. کہ نہیں جی حضرت 1 لاکھ میں کیا بنتا ہے, کپڑے لو, بچوں کا فیس دو, جیئر کو وغیرہ ختم ہو جاتا. 1 لاکھ میں بنتا ہی کچھ نہیں ہے. حضرت ایسا کرو بی بی, میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, تم وہ پڑھو, تمہارے شوہر کو بھی کہیں گے, اس وظیفے کی برکت تمہارا شوہر نرم ہوگا, تمہیں اور پیسے دیں گے. وہ لالچ میں اللہ کا نام بتایا, وہ لالچ میں لالا کرنے شروع کر دیا. کچھ وقت 1 مہینے کے بعد میرے پاس, وہ 1 مہینے کے بعد گئی. حضرت نے فرمایا بابا بی بی کچھ فرق پڑا, ہمارے شوہر نے کچھ کیسے پڑھائے. حضرت اتنا ہے کہ میں خرچ کر کر کے تھک جاتی ہوں, پیسے ختم نہیں ہوتے. اتنا خرچ ہوتا ہے, میں نے 1 لاکھ میں اتنی وہ ہوتی ہے کہ میں خرچ کر کر کے تھک جاتی ہوں, پیسے میرا پاس ختم نہیں, پھر بھی بچ جاتے. اللہ کا نام لیں گے تو برکت آئے. آج ہمارے گھروں میں ہم کہتے ہیں پورا نہیں ہوتا, ہمارا پورا نہیں ہوتا. کسی کے 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس کا بھی پورا نہیں ہوتا. کسی کے 50,000 ہے, اس سے بھی پورا نہیں ہوتا. پورا کسی کے, ارے پورا ہوگا کیسے.
تم نے رزق کا نام لیا، رازق کو چھوڑ دیا۔ رزق کو پکڑا، رازق کو چھوڑ دیا، رزق دینے والے کو چھوڑ دیا۔ تم نے رازق کا نام نہیں لیا، برکت اٹھا دی۔ تم نے اللہ کا نام چھوڑ دیا، اللہ تمہاری برکت اٹھا دی۔ اسی لیے ہماری ہر چیز سے برکت، ہماری عمر میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری کاروبار میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن کے قریب ہی سب سے پہلے برکت اٹھائی۔ میں تو عالم نہیں ہوں، مفتی حضرات تشریف فرما ہے، قیامت کے نزدیک سب سے پہلے برکت اٹھائی جائے گی۔ آج ہمارے پاس برکت نہیں ہے، ابھی دن نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، دن میں برکت ختم ہو گئی، ہمارے رزق میں برکت ختم ہو گئی، ہمارے وقت میں برکت ختم ہو گئی، ہماری اولاد میں برکت ختم ہو گئی۔ ہمارا کہنا نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا نام لیا۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس دنیا میں پاک کرتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں پاک کر لیں گے اپنے آپ کو، اپنا دل پاک کر لیں، دیکھیں دل بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایسے زمین پہ تھے، فرشتوں نے کبھی مخلوق دیکھی نہیں تھی۔ ایک چیز پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ یہ کیا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ آنکھیں ایسے دیکھا کرے گا، یا اللہ یہ کان یہ کیا ہے، یہ کان ایسے سنا کرے گا، یہ ہاتھ ہے ایسے کام کیا کرے گا، یہ پاؤں ہے ایسے چلا کرے گا، یہ زبان ہے ایسے بولا کرے گا۔ دل پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ یہ کیا ہے، فرمایا یہ میرا گھر ہے، اس میں رہا، یہ میرا گھر ہے، اس میں میں رہا کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھر کا باہر کا حصہ صاف رکھا کرو، اور جب باہر کا حصہ صاف رکھنے کا حکم ہے تو گھر کا اندر صاف رکھنا کتنی ضروری ہے۔ صحن صاف رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، صحن سے برانڈا صاف کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے، اور برانڈے سے کمرہ صاف کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے، اور اس جگہ پر اپنا آپ کو صاف کرنا اور ضروری ہے۔ اور ہمارے اندر سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور ہم نے سب سے زیادہ گندا بھی اللہ کے گھر کو، ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اس میں جھاڑو دیتے ہیں، صبح شام اس کو صفائی کرتے ہیں، دھوتے ہیں، پوچھے لگاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا گھر ہے اس کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا، اس کے میں کوئی فکر نہیں۔ اپنے گھر کو صاف رکھنا ضروری نہیں ہے جیسے اللہ کو گھر کو صاف رکھنا۔ ہم نے اپنے گھر کو صاف کیا، اللہ کے گھر کو صاف کیا۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے اللہ کو گھر کو صاف کیا۔ یہ دل ایک دفعہ صاف ہو جائے، دیکھیں جب دل ایک دفعہ صاف ہو گیا نا، پھر آپ کو کسی چیز کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کیا ہیں دل میری آنکھیں غلط دیکھیں تو نہیں دیکھیں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اگر ایک دفعہ آپ کا دل صاف ہو جائے، اللہ کے نام سے یہ منور ہو جائے، پھر آپ اگر چاہیں کہ میری آنکھیں غلط دیکھیں نہیں اٹھیں گے، آپ اگر چاہیں کہ میرے زبان سے جھوٹ نکلے نہیں اٹھیں گے، آپ چاہیں بھی کہ میرے کان غلط سنیں، گانے سنیں، کبھی بھی نہیں سنیں۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، لیکن یہ اس وقت تک جب تک دل کا ہوتا، اور یہ ساری محنت ہماری ایک ہی ہے، اس دل کو صاف کرنا۔ یہ دل صاف ہو گیا تو جب تک ہم یہاں رہیں گے ہماری عزت رہے گی، ہم کامیاب رہیں گے۔ قبر میں جائیں گے پھر بھی ہماری عزت ہوگی، حشر کے میدان میں اٹھیں گے پھر بھی ہماری نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر نے کیا، ہمارے بڑے اکابر جو ہیں انہوں نے کون سے بینک میں بنائے، یا انہوں نے کون سے ذمہ دار تھے یا بڑے عہدے تھے، یا ان کے پاس بینک میں نہ سونا چاندی کچھ نہیں تھا۔ اپنے دل کو صاف کیا، اپنے دل کی محنت کی، اپنے دل کو کامیاب کیا۔ اللہ نے ان کو ایسی کامیابی دی کہ جب تک یہاں رہے لوگ ان کے پاس چل گیا، وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، لوگ خود چل کے ان کے پاس، اور پھر اتنی عزت ہے جب یہاں سے اندر چلے گئے لوگ پھر بھی ان کے پاس جاتے، اور جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے لوگ پھر بھی ان کے پاس جاتے۔ دنیا میں بھی لوگ آتے ہیں، جب قبر کے اندر چلے گئے پھر بھی لوگ آتے ہیں، جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے جب بھی آتے ہیں، ہر جگہ ان کی عزت ہوگی،
اور ایسی عزت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر بھی کسی سے پوچھ کے، کسی کے ہاتھ کرنے سے۔ دیکھیں، میں ایک دفعہ کسی پنجاب کی پنڈی میں جب وہاں گیا، آپ یہ انگلی لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ بھی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی، نبی نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ 4 سال کے بعد ہوا، لیکن اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو آتے ہیں کہ اقرا، نبی سے فرماتے ہیں کہ میں مارا بیکاری پڑا ہوا نہیں، حالانکہ نبی ہے، پڑھے لکھے ہونے چاہیے۔ جبرائیل السلام زمین اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر 3 دفعہ پڑھنا شروع۔ سینے سے کیوں لگاتے ہیں؟ سینے سے اس لیے لگایا تھا کہ جو وہاں سے اللہ کی رحمت آئی، اس سینے سے وہ ان کے سینے منتقل ہو گئی۔ جبرائیل السلام کے ذریعے یہ انگلی وہیں سے ہدیت ہے۔ جب ہم یہ انگلی لگاتے ہیں، ہمارا دل خود اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارے بڑے قریشی فرمایا کرتے تھے، جس دل پہ انگلی لگ گئی وہ اللہ کا اللہ کرے گا۔ یہاں نہیں کرے گا تو قبر میں کرے گا، قبر میں نہیں کرے گا تو حشر میں کرے گا، کرے گا تو مرے گا، وہ کرے گا۔ اول تو یہاں ہی کرے گا، لیکن اگر یہاں نہیں کرے گا تو قبر میں کرے گا۔ ان کے ایک خلفاء میں تھے کہ تکلیم فوت ہو گئے قبر میں۔ جب فوت ہو گئے تو فرشتے آئے، وہ تو آنا ہی ہے۔ جب آئے تو پوچھا من رب ہوگا، ہمارا رب کون ہے؟ زبان سے نکلا اللہ۔ جب اللہ نے کہا تو اللہ اللہ کرنے کے نکلا، یہاں نہیں چالو ہوا قبر، وہ تو کرے گا۔ تو اس لیے یہ کم قیمت چیز نہیں ہے، یہ ایک منتقل ہوتی ہے، فیض منتقل ہوتا ہے۔ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ آپ کا میرے ہاتھ میں، میرا ان کے ہاتھ میں، جا کے نبی ہاتھ میں پہنچتا ہے نا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی نے فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی لگا دوں، روٹی لگا دی، ساری روٹیاں پکی ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ روٹی پکتی نہیں ہے، وہ تو آٹا ہی آٹا ہے۔ جس کو میرا ہاتھ لگے اس کو آگ نہیں کھائی۔ اب اگر ہم انسان سوچیں، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ تو لگ گیا نا، جاتے بس ادھر سے لگ گیا، جہنم کیا کیسے لگے؟ اگر ہم خود جا کر جہنم میں ٹانگ لگائیں یہ تو اور بات ہے، لیکن یہ جو متعلقین ہیں ان سے میری گزارش اور بھی ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے ہاتھ کی علاج بھی رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ والوں کا ہاتھ، میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ والوں کا ہاتھ۔ اس ہاتھ کے علاج بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے ایسا کام نہ ہو جو وہاں تکلیف کا پیدا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، ان کا ہاتھ والوں کا ہاتھ۔ یہ ہاتھ بڑی قیمتی ہے، تو اس لیے ٹائم بھی کافی ہو گیا، اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اب ہمارا اختیار ہے، اب پاک کرنا اپنے آپ کو ہمارا اختیار ہے، کل کو دوسروں کو اختیار ہو جائے گا۔ آج ہمارا اختیار ہے، ہم اپنی مرضی سے پاک کر سکتے ہیں، کل کو دوسروں کو اختیار وہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ بیمار انسان اپنا علاج خود کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر والے کہتے ہیں اسپتال میں داخل کروا دو، یہ گھر میں دوائی نہیں کھاتا، پرہیز نہیں کرتا ہے تو اسپتال میں داخل کروا دو۔ پھر وہاں پرہیز کی دوائی ملتی ہے، پرہیز کا کھانا ملتا ہے، انجیکشن بھی لگتے ہیں، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، ان کی مرضی چلتی ہے۔ آج ہماری اپنی مرضی، کل کو ان کی مرضی ہو جائے گی۔ اپنی مرضی سے آسان ہے، ان کی مرضی جیسے وہ کریں گے، پھر ہمارا اختیار نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان سے خطا ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا، انبیاء معصوم ہیں، ان سے نہیں ہوگی، باقی اولیاء محفوظ ہیں، ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ یہاں تک غلطی ہو رہی ہے۔
اور یہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جو ہماری لائن میں اس میں اللہ کا ذکر شروع کر دے گا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور اللہ کا ذکر شروع کر دے، اس کا دل صاف ہو جائے گا، تو پھر اس کو خود احساس پتہ پڑ جائے گا میں یہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو معلوم ضرور ہو جائے گا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، پھر وہ مانے یا نہ مانے ایک الگ بات، لیکن پتہ اس کو ہو جائے گا میری غلطی، اس کو اطلاع ہو جائے گی، اس کا دل گواہی دے گا کہ یہاں میری غلطی ہو رہی ہے، پھر وہ نہ مانے ٹھیک بن کے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کی یہ بھی ایک برکت ہے۔ ہمارے بڑے نور بشیر رحمۃ اللہ علیہ تنظیم تشریف لائے، حضرت کے والد صاحب کے پیر بھائی تھے پولیس میں، تو ان میں کوئی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، میں کہا حضرت میں دوسری شادی کروں، وہ لڑکی ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر تم سے شادی نہیں کرو گے کل کو میرا گناہ ہو گیا تو میں تمہیں سے اب میں اسے شادی کروں یا نہ کروں، میں اپنے دل سے پوچھوں، وہ مفتی ہے اس سے دل سے پوچھوں، ہمارا دل خود مفتی بن جاتا ہے، یہ فتویٰ دے گا کہ یہ کام تمہیں کر رہا ہے یا نہیں، پھر وہ اور بات ہے کہ ڈھیٹ بن کے انسان کر رہے والی بات ہے، ورنہ اس کا دل گواہی دے گا یہاں تم سے غلطی ہو، اگر دل گواہی دے گا تو اسی چیز سے اطلاع مل جائے گا تم سے غلطی، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اللہ کا ذکر بھی کرے اور کسی کے ساتھ تعلق بھی ہو تو بھی کرے، پھر دیکھیں کہ کیسا مزہ آتا ہے، پھر انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے، اطلاع ہو جائے گی، پھر وہ نہیں کرے گا، اس لیے تعلق بھی کسی سے رکھیں اور اللہ کا ذکر بھی کریں اور صحبت بھی، تین چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ لیکن میں اکثر مثال کہا کرتا ہوں کہ کسی سے بیعت ہو جائے انسان تو وہ انگلی لگا کے پودا لگ جاتا ہے، پودا تو لگ گیا، اب وہ پودا خشک نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہ ہے کہ اگر اس کو پانی دیتے رہیں گے، جتنا پانی زیادہ دیں گے اتنا پودا زیادہ بڑھے گا، ورنہ پودا تو لگ گیا وہ خشک تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑھے گا بھی نہیں، کم جائے گا، جب اس کا پانی دیں گے تو بڑھے گا، اور پانی ہے اللہ کا ذکر۔ اور دوسری چیز اس کے لیے پودے کی ضروری ہے اس کی حفاظت بھی کرو، نہیں تو جانور جیسے آئیں گے وہ کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حفاظت تقوی کی باڑ نہیں لگائیں گے تو شیطان ہمارے پاس میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو نہ کچھ بنائے گا، وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو تقوی کی اس کو حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، اس کو کبھی کبھی پودے کو کھاد بھی دینی چاہیے، اگر کھاد نہیں ملے گی، پانی ملتا رہا، حفاظت ہوتی رہی تو پودا لگا رہے گا، چلتا رہے گا، لیکن طاقتور نہیں ہوگا، جان نہیں پکڑے گا، اور پھر جب جاتا اس کھاد کے لیے صحبت ہو جائے گا، اگر صحبت نہیں ملے گی تو پودا سوکھے گا بھی نہیں، بڑا بھی آتا تھا لیکن مرجھایا رہے گا، ہرا بھرا نہیں ہوگا جب تک تو کھاد نہیں ملے گی، اور کھاد ہے صحبت۔ ایک دفعہ پودا لگ جائے، اس پہ محنت ہو، اس کی حفاظت بھی ہو، پھر کھاد بھی اس کو ملتی رہے، وہ ایک وقت آئے گا تو وہ تناور درخت بن جائے گا، پھر جب تناور درخت بن جائے گیا تو پھر کتنا بھی طوفان آئے گا وہ اس کو ہلا نہیں سکے گا، وہ خود تو نہیں ہلے گا لیکن جو اس کا لگ جائے گا اس کو بھی نہیں ہلے گا۔ لیکن عام طور پہ جب میدانوں میں تیز ہوا چلنے لگ جائے تو کہتے ہیں کہ جس درخت کے ساتھ اس کو سہارا پکڑ لو، اس لیے کہ وہ خود تو نہیں گرے گا لیکن ہاتھ لگنے والے کو بھی نہیں گرے گا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، صحبت بھی اختیار کریں گے، تقویٰ بھی ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمارا دل طاقتور درخت بن جائے گا، تنا بن جائے گا، پھر وہ خود تو نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ زمانے کے حوادث جو ہیں وہ ادھر ادھر سے ٹہنیاں جو ہیں اوپر والی، کتنی بھی تیز ہوا چلے گی اس کی ٹہنیاں ادھر ادھر ضرور گھوم جائیں گی، لیکن تنا اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں، وہ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں، اور جو اس کے ساتھ لگ گیا اس کو بھی نہیں، نہ خود کو نقصان ہوگا نہ اس اگلے کو نقصان ہونے دے گا۔ اس لیے جب تک یہ تنا نہیں بنتا محنت تو کرنی پڑے گی، محنت تو کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے
ایک دفعہ آئے پھر سال کے بعد دوبارہ آ گئے جی میں جی پرانی میرے پاس بات ہوتا ہے تھے ہم یہ پچھلے سال آپ کے پاس آئے سال کے بعد ہم نہیں بھول جاتے ہیں ہم نے پچھلے سال کے پھر ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا جی ہمارے لیے خصوصی ارے اللہ کے بندے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دعا ویسی اس کے اس میں خصوصی کی بات نہیں ہے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے لیے دعا ویسی کرنی پڑتی ہے جتنا جس کا زیادہ والد صاحب کے پاس ایک دفعہ میں نے بھی ان کو کہا ابا جی اب آپ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں اب محنت نہیں تب محنت نہیں کرتے ذرا چھوڑ دیں تصویر چھوڑ دیں فرمایا بھی جس کا کنبہ زیادہ ہوتا ہے نا اس کو آٹا بھی زیادہ پیسنا پڑتا ہے اس کو آٹا بھی زیادہ پیسنا پڑتا ہے تو جس کا کنبہ زیادہ ہوتا ہے آٹا اس کو زیادہ پیسنا پڑتا ہے کنبے کو بڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کنبے کتنے افراد ہیں کہاں کہاں ہیں باپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو کون سی تکلیف ہے اس وقت کسی تکلیف یعنی کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا پتہ ہوتا ہے لیکن دعا تو ہوتی ہے لیکن دعا اس کے ہاتھ میں تو نہیں ان کا کام ہے رب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پیسہ تو وہاں پہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا لیکن دعا ضرور نکلتی ہے تو یہ عام طور پہ میرے پاس آتے ہیں حضرت میری دعا کریں بھائی دعا میرے سب کے لیے نکلتی ہے یہ اور بات ہے جب کسی کا نصیب ہو جب کام ہو کام تو میرا رب کرتے ہیں ہاتھ تو سب کے لیے ہوتی ہے تو دعا بھی کریں محنت بھی کریں اور جو اس کے محنت ہے اس کو جس اسباق پہ ہیں ان پہ اب محنت کریں اللہ کا ذکر بھی کریں تقویٰ بھی کریں اور سوف بھی کیا کریں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مہینے میں ہفتے میں روز ایک دفعہ آنا چاہیے اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں آ سکتے تو 15 دن میں یہ مہینے میں ایک دفعہ والد صاحب یہاں سن میں چنڈوال میں ہوتے تھے اور پھولن شریف کہاں ہے لیکن ہر کم از کم 6 مہینے میں تو لازمی حالانکہ ریلوے کی ڈیوٹی اتنی سخت ہے کہ جب تک کوئی گھر میں میت بھی پڑی ہو تو ڈلیور نہیں گا چھوڑ سے نہیں لیکن اس وقت بھی چھٹی کا بندوبست کر کے وہاں ہونا جب اپنی محنت کی جب انسان اتنی محنت کرتا ہے اللہ پھل بھی اللہ پھل بھی دیتے ہیں اسی لیے فرمایا علی اما یہ تمہاری جماعت نہیں ہے میری جماعت ہے اور قیامت تک میری ہے یہ جماعت میں آپ سے کہا کرتا ہوں میری نہیں ہے یہ انہیں کی ہے یہ انہیں کی ہے میں تو صرف بیچ میں ان کو پانی دینے کے لیے ہوں یا اپنے نئے پودے جو ہیں ان کو لگانے کے لیے میں تو مالی ہوں جماعت انہیں کی دیکھیں بعض اپنی جان چھڑائیں گے اور بعض خدا نور بشیر رحمۃ اللہ فوت ہو گئے جب مثال فرما گئے تو ان کا وہاں سے جو گئے ہیں دوستوں دیکھیں ان کا جو مزار ہے وہ کافی دور ہے وہاں سے 3-4 کلومیٹر میں تو والد صاحب میرے کو فرمانے لگے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر قریب ہوتا تو میرے سے آدمی وہاں نہیں جا سکتے تو مجھے معلوم ہوا کہ حکمتاً وہاں لے کے گئے ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پورے قبرستانوں کو بخشش کیا ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے قبرستان کی بخشش فرما دی اور والد صاحب کے وجود کی برکت سے 40 کلومیٹر آگے پیچھے میں سب کی نظر 40 کلومیٹر آگے پیچھے جتنے بھی چاروں طرف سب کی نظر یہ جتنی انسان محنت کرے جتنی انسان محنت کرے اتنا بہتر دیکھیں یہاں ہم کتنی بھی محنت کریں ہمارے نصیب میں وہی ہے جو ہمیں ملے لیکن اللہ کے قرب اور رضا کے جو درجات ہیں ان کی کوئی حد نہیں یہاں انسان کتنا پڑھ لے گا میں بھی کتنا کما لے گا لیکن اللہ کے قرب اور رضا کے جو مقامات ہیں ان کی کوئی حد نہیں جتنا انسان کرتا رہے گا وہ تو نصیب اپنی اپنی محنت انسان کو ایک جگہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے فاستبقوا الخیرات اسی لیے اللہ فرمایا فاستبقوا الخیرات یہ کوئی آگے برائیوں میں نہیں نیکیوں میں پڑی یہ نیکیاں یہاں بھی کام آئیں وہاں بھی کام آئیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے ہمیں صحبت اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فکر کرنے کی آج ہم محنت کر لیں گے کل کو آرام ہو جائے گا ورنہ
زندگی تو گزر جائے گی. یہ زندگی ہم چاہیں تو بھی گزر جائے گی, نہ چاہیں تو بھی گزر جائے گی. یہ تو گزر جائے گی. ہماری زندگی برف کی مانند ہے, برف تو پگھلے گی. اگر ہم نے پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کر لیا تو فائدہ ہے, ورنہ برف تو پگھل جائے گی. ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ زندگی تو گزر جائے گی. یہ تو کسی کے انتظار میں نہیں رہے گی, یہ تو گزر جائے گی. تو ہم جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ کی ذکر میں گزاریں. ہاں, انسان سے جب کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ نہیں کہ زبان سے ہم کرتے بھی رہیں اللہ بڑے غفور رحیم ہے, اللہ بڑے بے شک اللہ غفور. میں اکثر میں دیکھتے ہیں کوئی گناہ کرنا, اللہ بڑے غفور ہے. یہ بے شک اللہ غفور میں سے کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں اللہ غفور رحیم ہے وہاں اللہ جبار قہار. پتہ نہیں ہمارا واسطہ جباری قہاری سے پڑ جائے یا ہمارا واسطہ غفاری سے پڑ جائے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر تمہارا اور ہمارا واسطہ اللہ کی غفاری سے پڑ گیا تو پھر کوئی کبیرہ نہیں ہے, اور اگر اللہ کی قہاری سے واسطہ پڑ گیا تو پھر کوئی صغیرہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ صغیرہ گناہ, یہ کبیرہ گناہ. ایسی علماء نے بتایا ٹھیک ہے, اب میں وہ اعتراض نہیں کرتا کہ صغیرہ گناہ. ارے اللہ کی نافرمانی اور صغیری کم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دفعہ پنجاب گیا تو وہاں کے سفیر تو مولانا ذوالفقار میرے پاس تشریف لائے. یہاں کہہ رہے میں ایک حضرت کے پاس گیا تو مفتی صاحب وہاں تشریف فرما دے. انہوں نے فرمایا حضرت میں ایک جگہ گیا, بیان میں نے کیا اور خطبہ میں نے دیا, نماز خطبہ مول صاحب نے جو پیشوا میں دیا, نماز میں نے پڑھائی, میں نے ٹھیک کیا. حضرات میں ٹھیک نہیں, کیونکہ حکم یہ ہے کہ جو خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے. مفتی صاحب کو حضرت یہ تو مستحب ہے, کوئی وہ تو نہیں ہے. حضرت صاحب ایک دم اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا مفتی صاحب آپ نے مستحب کا مطلب نہیں سمجھا. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب کو پسند ہو. یہ ٹھیک ہے کہ گناہ نہیں ہے, لیکن جو چیز اللہ کے حبیب کو پسند ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صغیرہ ہی نہیں ہے, یہ کبیرہ. اللہ کے نافرمانی اور صغیرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری کبیرہ ہے. یہ ہم نے اپنی مرضی سے کبیرہ بنا لیا. اس لیے ہماری زندگی میں کوئی صغیرہ نہ رہے. کبیرے کی بات ہی چھوڑ دیں, لیکن کوئی صغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں ہیں تو آج اللہ سے معافی مانگیں. آج وقت ہے معافی مانگنے کا, معافی مانگ لیں اللہ کو. لیکن اس اثر پہ مت رہیں کہ اللہ کے غفور رحیم میں ایسی ہمیں چھوڑیں. اور یہ بھی آسان مت رکھیں کہ فلاں نے میری جان چھڑائے گا, نہیں چھڑائے گا کوئی. میں وہاں کام کرتا تھا, ہمارے پٹے والا تھا وغیرہ, ہمارے گاؤں میں ایک عورت رہنے لگی. ہم نے اس سے پوچھا کہ اماں آگے کچھ کیا ہے کہ میں نے زمین پیر کے نام کر دی ہے, بس وہ خوش رہے گا. میں اپنی زمین جو ہے نا پیر کے نام کر دی, وہ خوش چھڑائے گا. ارے وہاں کوئی نہیں چھڑائے گا. جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں, اپنے مال کو چھڑائے گا. تو ہمیں کون چھڑائے گا؟ آج یہ اور بات ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جن کے ہم نے ہاتھ دیا ہے وہ ہماری مدد بھی کریں گے, لیکن کیسے نہیں, اپنی طرف سے انسان کوشش کرے اور پھر اللہ کے راستے سے دعا کرے. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم توبہ بھی کر لیں اور پھر کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لیں, اور آئندہ کے لیے یا اللہ جو ہو گئے تو ہو گئے, آئندہ نہیں کریں گے, بس بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اللہ بہت غفور رحیم ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جلدی کرنا ہے. تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے, 3 دفعہ استغفار پڑھ لیجیے گا, 10 دفعہ درود شریف,
11 دفعہ سورۃ اخلاص، ایک بار فاتحہ شریف، 10 دفعہ استغفر اللہ اللہم صلی علی سیدنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللهم اوصل وسلم ثواب ما قرانا للامه بعد قبول عنا حجة واسعة لا تبيد قلوبنا قرة اعين بشفيع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اخوانه من النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم ائمة المجتهدين المفسرين بالتفاسير وذل القريش ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم أعنا على وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله 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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين الله الله الله
تو اپنا غم پا کر دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے کوئی ذات تجھے نظر دے مجھ سے بہتر کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے مان میری ساتھ دے کوئی ذات دے جلال دے مجھے صرف ایک کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میں مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس رزق حلال دے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس رزق
کہ حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف بھی نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے کوئی ذات دے نہ جلال دے مجھے صرف ایک کمال دے تیری بارگاہ میں یا اللہ میری گوش ہے یہی دعا تیری بارگاہ میں یا اللہ میری گوش ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے کوئی ذات دے نہ جلال دے مجھے صرف ایک نہ کمال دے جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شور گاروں گی یا الہی جب پڑے محشر میں شور گاروں گی ہم دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو ہم دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہید
محشر سے جب بھڑکے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دانے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا دانے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے ربی سلم کہنے والے بندگاں کا ساتھ ہو ربی سلم کہنے والے بندگاں کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا ثبتنا على صراط مستقيم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم ربنا فاغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتكليلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا رب.